अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सबसे बढ़ के है, सबसे बड़ा है। उसकी इज्जत भी सबसे बड़ी है, उसकी शान सबसे बुलंद है। और जब आप अल्लाह के सामने पेश होते हैं तो अल्लाह के सामने पेश होने के लिए अपने आप को खूबसूरत बना के जाओ। जिस तरह आप कहीं बाहर जाते हो अपने प्यारों के पास, अपने उन लोगों के पास जो आपको अजीज होते हैं, तो आप ज़रा अपने आप को खूबसूरत बनाते हैं, अपना लिबास खूबसूरत बनाते हैं, अपने आप को सजा के जाते हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है। जब उसके पास जाओ, यानी नमाज पढ़ने के लिए जाओ, मस्जिद जाओ, तो अपने आप को खूब सजा लिया करो, यानी अच्छे कपड़े पहन के जाओ, पाक साफ कपड़े पहन के जाओ, खुशबू लगा के जाओ, कंघी करके जाओ, और अपने आप को अच्छा और खूबसूरत और प्यारा सा बना के अल्लाह के सामने पेश होने के लिए आओ। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, या बनी आदमा, ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, खुजू जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन, अपनी जीनत बना कर तो आओ जब अल्लाह के पास आओ मस्जिद में। वकुलू वशरबू, खाओ भी पियो भी, वला तुसरिफू, और फजूल खर्ची ना करो, इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ताला को फजूल खर्ची करने वाले प्यारे नहीं लगते। तो यहाँ पर फजूल खर्ची ये भी है कि कपड़ों में भी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, खाने पीने में भी और कपड़ों में भी, क्योंकि यहाँ पर जीनत की बात आई है। जीनतकुम, जीनत करने के लिए आपके जितने भी सामान हैं जिससे आप अपने आप को सजा सकते हैं, औरतों का मेकअप, दूसरी चीज़ें, और इस तरह इन चीज़ों में भी फजूल खर्ची करना गुनाह है। ये अल्लाह ने इसी आयत में वला तुसरिफू फरमाकर और इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन फरमाकर पाबंदी लगा दी है कि फजूल खर्ची जो है ना तो खाने पीने में करनी है और ना ही जीनत की चीज़ों में करनी है। जीनत की चीज़ें कपड़े हों, आपका खूबसूरत बनने का सामान हो, और दूसरी चीज़ें जिससे आप अपने आप को मुज़य्यन करते हैं, इन चीज़ों में भी फजूल खर्ची करने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अगली आयत में, इसी सूरत की अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, कुल, फरमा दें लोगों को, ऐलान कर दें, मन हर्रमा जीनतल्लाह हिल्लती अखरजा लिइबादिही, अल्लाह फरमाता है लोगों को बता दें, कुल बता दें, मन हर्रमा, कौन है जिसने हराम किया, जीनत अल्लाह, अल्लाह की जीनत को, हिल्लती अखरजा लिइबादिही, जिसको अल्लाह ताला ने निकाला लोगों के लिए ताकि वो जीनत बनाएं, खूबसूरत बने, अच्छे बने, अपना जिस्म छुपाएं। तो कौन है जिसने इसको हराम किया? अब इसमें बहुत बड़ी सख्त बात है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने लिबास अता फरमा दिया तो उसके बाद कौन है जो उस लिबास में कमी करता है, जबकि लिबास तो जिस्म को छुपाने के लिए होता है। और कौन है जो उस लिबास को छुपा कर नंगेपन को शो करता है। जिस तरह के आप देखें, खाना काबा के गिर्द मर्द दिन को नंगा तवाफ करते थे और औरतें रातों को नंगा होकर तवाफ करती थीं। अल्लाह ने जब लिबास उतार दिया, फिर अल्लाह ने फरमाया कि कौन है जो फिर
اللہ کی دی ہوئی زینت کو ہٹا کر عورتوں کو مردوں کو ننگا کرتا ہے۔ آج دیکھیں نا لباس ہے نا، تو کون ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی وہ زینت، وہ لباس جو جسم کو ڈھانپنے کے لیے اللہ نے دی ہے؟ اللہ نے یہاں کھل کے اعلانیہ فرمایا ہے، من حرم زینت اللہ، کون ہے جس نے اللہ کی دی ہوئی زینت ہلتی اخرج لعبادہ، جو اپنے لوگوں کے لیے اللہ نے نکالی بتائی، اس زینت کو حرام کرتا ہے، جو اس کو خراب کرتا ہے، جو لوگوں کو جو زینت اللہ نے جسم کو ڈھکنے کے لیے دی ہے، جسم کو پھر ننگا کرتا ہے، کون ہے؟ تو اس لیے جو بھی لباس کم کرتا ہے، جسم کے حصوں کو ننگا کرتا ہے، ایسا لباس پہنتا ہے یا پہنتی ہے، تو اللہ تعالی کی زینت کو حرام کرنے کے مترادف ہے، اس کو ہٹانے کے مترادف ہے۔ اور یہی کام وہی کرتے تھے جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، پھر جب حکم آ گیا تو اس کے بعد ختم ہو گیا، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ ننگا ہو کر طواف کرے یا ننگا ہو کر وہ پھرے، کیونکہ جب اللہ نے زینت کا حکم فرما دیا تو پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا، من حرم زینت اللہ، کون ہے جو حرام کرتا ہے اللہ کی زینت کو؟ تو اللہ کی زینت کو حرام کرنا کب ہوتا ہے؟ جب آپ کپڑے وہ پہنے جو آپ کی ان جسم کے حصوں کو ننگا کریں، جو دوسروں کے جذبات کو بھڑکاتے ہوں، جو آپ کی جنسی چیزوں کو نمایاں کرتے ہوں اور لوگوں میں فحاشی اور عیاشی اور بے حیائی کا سبب بنتے ہوں، تو آپ پھر اللہ کے حضور مجرم قرار پائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور رزق جو ہے وہ بھی طیب، یعنی اب یہاں پر طیب رزق کی بات اللہ نے اس لیے فرمائی کہ کھانا پینا بھی پاک ہونا چاہیے، اور جو کپڑے آپ خریدتے ہیں وہ بھی پاک کمائی سے ہوں، اور کپڑے خود بھی پاک ہوں، اور رزق جس سے خریدے جائیں وہ بھی پاک ہو، اور پاک کپڑے ہوں گے، اور زینت آپ شریعت کے مطابق کریں گے تو اللہ کے ہاں آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو زینت آپ کے لیے نکالی ہے، جو آپ کے لیے لباس بنایا ہے، اس لباس کو آپ نے چھپانا ہے، اپنی شرمگاہ کو، اپنی زینت کی جو جسم ہے اس کو سجا کے خوبصورت بنانا ہے۔ جسم جو ہے وہ اس کے وہ حصے جن سے جذبات بھڑکتے ہیں وہ نہیں نمایاں ہونے چاہیے، بلکہ ان کو ڈھانپنے کے لیے تو آیا ہے لباس۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما حرم ربی الفواحش، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، ان کو بتا دیں، انما ربی الفواحش، دیکھیں نا اللہ نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش، اللہ فرماتا ہے کہ فرما دیں، ان کو بتا دیں کہ حرام کیا ہے میرے رب نے فواحش، یعنی بے حیائی کو، فحاشی کو، ما ظہرا، جو نظر آنے والی ہو، سامنے ظاہر ہوتی ہے جو، منہا وما باطنا، اور جو اندر کی ہوتی ہے، یعنی اگر بے حیائی اور فحاشی جو چھپی ہوئی ہو یا جو ظاہر ہو، اللہ نے ان سب کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے لباس دیا ہے یہ، کہ لباس پورا پہنو، جسم کو ڈھکو۔ اگر آپ جسم کو پورا نہیں ڈھکتے، لباس کو، ان حصوں کو ظاہر کرتے ہو جن کو چھپانے کا حکم ہے، تو پھر آپ نے تو اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھ دیا نا۔ تو اللہ نے تو فواحش، دیکھیں نا، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطنا، تو اس کو اللہ نے جو ہے، جو بے حیائی ہے، فحاشی ہے، جسم کے حصوں کو ظاہر کرنا ہے،
دوسروں کو دکھانا ہے، ان کے جذبات بھڑکانے ہیں بے حیائی اور فحاشی کے لیے، زنا کے لیے، لواطت کے لیے، اور ہر قسم کی جنسی جذبات کو ابھارنے کے لیے اللہ نے جب لباس بنا دیا، اور پھر اللہ نے ایسے کاموں کو فرما دیا کہ یہ جو بھڑکانے والے لباس ہیں جو اللہ نے حکم دیا وہ حرام ہے، اجازت نہیں ہے، تو کیوں ایسا کرتے ہیں؟ انما حرم ربی الفواحش، اللہ تعالیٰ اس نے فحاشی کو حرام قرار دے دیا، ما ظہر منہا و ما بطنا، جو نظر آئے یا چھپی ہوئی ہو، والاسم، اور یہ گناہ ہے، والبغی، اور بغاوت ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ بغاوت ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، جو عورت ہو یا مرد ہو جو ایسا کام کرتے ہیں، جو اللہ نے لباس بنایا ہے اس کو ہٹا کر اپنی مرضی کا لباس پہنتے ہیں، جس سے جسم کے حصے نمایاں ہوں اور لوگوں کے سامنے وہ بندہ جب آئے تو ان کے جذبات بھڑکیں، بے حیائی اور فحاشی کی طرف اس کا رجحان ہو، تو یہ بندہ عورت ہو یا مرد ہو جو ایسا کرے گا وہ گناہ کرے گا اور بغاوت کرتا ہے اللہ سے۔ تو اللہ فرماتا ہے بغیر الحق، تو حق کے بغیر، آپ دیکھیں ناحق، یہ ناحق ہے، بات حق نہیں ہے، یہ ناحق ہے ایسا کرنا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ شرک بھی نہ کرو، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور جو کچھ اللہ نے نازل نہیں کیا، جس کی اللہ نے سلطانہ سے مراد کوئی سند، اللہ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، تو پھر وہ کام کیوں کرتے ہو؟ یعنی ایسا لباس یا ایسا کام یا ایسا عمل آپ کیوں کرتے ہو جس سے فحاشی، عیاشی، بے حیائی اور ان چیزوں کی طرف رغبت ہو جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کہتے ہو وہ، وَأَن تَقُولُوا، اور تاکہ تم کہتے ہو وہ، عَلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے نہیں ہو۔ پھر بعض بندے ہوتے ہیں اللہ نے ایسے حکم کر دیا، اللہ کی بات ہے، یہ ہم جسم چھپایا ہوا ہے، دیکھو جی، یہ الٹا وہ جسم کے حصے جو اللہ نے حکم دیا فحاشی اور عیاشی کو جو زہر کرتے ہیں، جو اس کی طرف رغبت دلاتے ہیں، وہ حصے جب نظر آ رہے ہیں تو اللہ کے حکم کو تو آپ نے ایک طرف کر دیا، بغاوت تو کر دی، والاسم والبغی، گناہ بھی ہو گیا، بغاوت بھی ہو گئی اللہ کے حکم سے، تو پھر گناہ ہو گیا۔ اور اللہ فرماتا ہے پھر آپ نے جو اللہ نے حکم دیا تھا، جو اللہ نے نازل کیا تھا آپ پر لباس، آپ نے اللہ کے اس لباس کو ایک طرف کر دیا اور پھر اللہ پر الزام لگا دیا اللہ کی طرف، کیونکہ وہ اللہ فرماتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف آپ بول پڑے، اللہ کی طرف باتیں کر لیں، مَا لَا تَعْلَمُونَ، آپ کو پتہ نہیں تھا، یعنی آپ کو پتہ نہیں، لیکن آپ اللہ کی طرف کہتے ہیں، ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ ہی تو، ایسے ہی اللہ نے ہمیں دیکھو لباس تو دیا ہے نا، ہم پھر اس طرح اللہ نے تمہیں لباس دیا ہے چھپانے کا، چھپاؤ جسم کو، بے حیائی اور فحاشی کے لیے تو نہیں دیا نا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنو، اگر ایسا نہیں کرو گے، گناہ کرو گے، اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت کرو گے، تو پھر دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اللہ کے حکم کو مذاق میں ٹال دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے نہیں ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا مردوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنی تہ بند کو ٹخنے سے نیچے گھسیٹے. یہ تکبر کے ساتھ ہوتا ہے، تکبر کی نشانی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص فخر و غرور تکبر سے اپنے کپڑے کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چلا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک اس میں دھنستا رہے گا. آپ دیکھیں نا، تکبر جو ہوتا ہے نا، تکبر سے، فخر غرور سے جو کپڑا پہنا جاتا ہے نا، تو وہ اللہ کو نامنظور ہوتا ہے. اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا، چاہے وہ شریعت کے مطابق بھی ہو. کیونکہ جب نیت میں فخر غرور تکبر ہے، شو بازی ہے، ریاکاری ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے. یہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے نہ پہنے، بلکہ مردوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر تک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ان سب سے روایت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو بندہ ریشمی لباس پہنے گا وہ آخرت میں نہ اسے پہن سکے گا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی نے ریشمی لباس ہدیہ کے طور پر بھیج دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہن لیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پر غضب کے آثار نظر آئے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ کپڑے آپ کو اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم اسے پہنو، بلکہ میں نے تو یہ اس لیے دیا تھا کہ تم اسے پھاڑ کر عورتوں کی اوڑھنیاں بنا لو. تو ریشمی کپڑے پہننا مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، مردوں کے لیے حرام ہے. عورتوں کے لیے ریشمی کپڑے پہننے حلال ہیں، اجازت ہے. اس لیے ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں. اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے لباس کی اصلاح کرنی ہے، اپنے چال چلن کی اصلاح کرنی ہے، تاکہ ہمارے چال چلن سے، ہمارے لباس سے، ہمارے کسی کرتوت سے کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو جو فحاشی اور عیاشی اور بے حیائی کو پیدا کرنے کا سبب بنے. کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فحاشی، عیاشی، بے حیائی، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. تو پھر اللہ کی ناراضگی بندہ لے لے گا. اللہ ناراض ہو گیا تو باقی کیا بچے گا. تو اس لیے کوشش کریں اپنے ہر عمل میں اور لباس میں سادگی اختیار کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین.